अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी हस्बैंड की मेरे साथ दूसरी शादी का सच। तो मेरी काफ़ी बहन भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि सिस्टर आप अपनी दूसरी शादी, आपके हस्बैंड की आपके साथ दूसरी शादी का जो व्लॉग है आप दोबारा बनाएं ना, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में दोबारा डिटेल के साथ बताएं। तो उनके कहने पर मैं आज दोबारा से ये व्लॉग बना रही हूँ ना। और प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप में से अगर कोई न्यू मुझे वॉच कर रहा है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और साथ साथ जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, ये बर्थडे पार्टी की वीडियो है। मेरी सिस्टर की बर्थडे थी, तो उन्होंने मेरे घर सेलिब्रेट की थी। उनकी सारी फ्रेंड्स आई थी कॉलेज की ना। तो मैंने खाने में फिर माइक्रोनी बना दी, चिकन पुलाव बनाया था और कस्टर्ड बनाया था, सैंडविच बनाए थे, रायता वगैरह, ये सब कुछ मैंने बनाया था। तो मैं साथ साथ मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना और पूरी बर्थडे भी दिखाऊंगी, बर्थडे पार्टी। चलिए अपना लाइफ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले मैं बता दूं मेरा नाम फरजाना है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है ना। और मेरे हस्बैंड की मेरे साथ दूसरी शादी है ना। और मैं अपने बहन भाइयों के बारे में बता दूं, हम 5 बहनें और 2 भाई थे ना। और मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हो चुकी है। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, तो मेरी अम्मी फोत हो गई थी। तो तब से मैंने अपने बहन भाइयों को खुद पाला है। मेरी सबसे छोटी बहन थी, वो 2 माह की थी ना जब हमारी अम्मी इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चली गई थी। सबसे छोटी बहन 2 माह की और सबसे बड़ी मैं थी ना। तो अपनी वालदा की वफ़ात के बाद अपने बहन भाइयों को मैंने ख़ुद पाला है, इनकी अच्छे से परवरिश की थी। इन्हें भी माशाल्लाह मैंने तालीम दी है। सारे बहन भाई मेरे पढ़े लिखे हैं और स्कूल की तालीम के साथ साथ मैंने इन्हें कुरान पाक की भी तालीम दी है। माशाल्लाह सारे बहन भाई मेरे कुरान पाक भी पढ़े हुए हैं ना। तो जैसे जैसे सब बहन भाई बड़े हुए, तो मेरा बचपन से रिश्ता किया हुआ था चचा के घर पर। चचा के बेटे ने अपनी पसंद की कहीं और शादी कर ली थी। फिर मेरी छोटी बहन का रिश्ता आया तो मैंने इनकार नहीं किया। सब ने कहा कि माँ भी तुम आप लोगों के सर में नहीं है, फूफी के घर से रिश्ता आया है कि आप लोग इनकार मत करो ना। तो हमने कहा ठीक है। अभी मेरी बहन 9th क्लास में ही पढ़ती थी ना, उसने 9th क्लास के पेपर ही दिए थे, तो हमने उसकी शादी कर दी। और इसी तरह उसकी शादी के कुछ साल बाद, 2 साल बाद, फिर बड़े भाई का रिश्ता हमने देखा। अपनी भाभी लेकर आई मैं अपने घर। तो फिर 2 फ़र्ज़ अदा किए मैंने अपने माँ बाप के। तो उसके बाद लोगों की बातें शुरू हो गई। सब कहने लग गए कि तुम छोटी बहन भाइयों की शादी पहले हो रही है, तुम बड़ी बहन हो तो तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो अब लोगों को क्या पता ना कि जब एक लड़की का रिश्ता टूटता है बचपन का, तो फिर 100 बातें होती हैं। लोग समझते हैं पता नहीं इसमें कोई ऐब है, कोई वजह है। इसका बचपन का रिश्ता था, वो भी चचा के घर, तो क्यों टूट गया, क्यों ख़त्म हो गया ना। तो इस वजह से कोई मतलब रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। तो खैर कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर मेरा एक रिश्ता आया जो मेरे हस्बैंड का रिश्ता था। इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मतलब उसकी बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो चारपाई के साथ चारपाई लग गई थी। उन्हें अच्छा ना, एक भाई ने मुझसे कमेंट्स किया था कि सिस्टर आप बताएं कि आपकी हस्बैंड की वाइफ को क्या बीमारी थी, जो मतलब बिल्कुल वो उसे यकीन था कि वो मर जाएगी। जो उसने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई, फिर एकदम से वो कैसे ठीक हो गई। तो बहुत अच्छा सवाल किया था उन्होंने, उनके सवाल का जवाब भी मैं आज दूंगी। तो उन्हें मतलब उनकी बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा था, टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए, उसी हिसाब भी था। मतलब आजकल के दौर में कुछ लोग यकीन नहीं करते, पर काफ़ी गांव के जो लोग होते हैं ना इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि इन्हें इसके अंदर कोई असरात है, कोई जिन है, मतलब इस टाइप का कुछ था ना। तो जिसने इसे चारपाई के साथ चारपाई किया हुआ है।
تو خیر دور کے رشتہ داروں میں بہت زیادہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ اس بچی نے چھوٹی ایج میں ہی مطلب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اس نے اپنے بہن بھائیوں کی بہت اچھی پرورش کی ہے، اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا ہے، ان کی اچھی تربیت کی ہے. تو بس میری جو ہسبینڈ کی فرسٹ وائف تھی اسے مجھ سے اچھا اور کوئی سمجھ رشتہ نہ آیا نا. اس نے کہا یہ میرے بچوں کو کی بھی ماں بن کر انہیں پالے گی، اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کرواؤں اور میں وہ دیکھوں کہ وہ عورت جو بھی مطلب میرے بچوں کی ماں بنے گی وہ میرے بچوں کا کتنا خیال کرتی ہے، کیسے رہتی ہے ان کے ساتھ، میں اپنی نظروں میں اپنی زندگی میں ہی دیکھ کر جاؤں نا. تو اس عورت کی یہ خواہش تھی نا، تو اس لیے وہ اپنے ہسبینڈ کا رشتہ لے کر آئی، رشتہ بھیجا میرے لیے. میرے والد صاحب نے جب مطلب اتنے عرصے بعد کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ بھی ایسا رشتہ آیا، تو پھر میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار نہیں کیا. میں نے کہا شاید اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت چھپی ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید یہی سمجھا ہے کہ میں نے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو پالا بڑا کیا، اب مجھے ایک اور بچوں کو پالنا ہے نا، ایک اور بچوں کی ماں بننا ہے، انہیں بڑا کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. تو میں نے اسے نیکی سمجھ کے میں نے قبول کیا نا. میں نے کہا شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے، میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ بچپن سے ہی میں اپنے بہن بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو پالتی آئی ہوں. اب زندگی کے اس حصے میں آ کر جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنی خوشگوار زندگی گزارتی ہے، اپنے بچے پیدا کرتی ہے، پھر ان کی تربیت کرتی ہے، تو مجھے تو مطلب شادی جیسے کر کے جاؤں کہ بچے بڑے مل جائیں گے تو میں نے ان کی تربیت کرنی ہے. تو اللہ کی رضا سمجھ کے میں نے اس رشتے کا انکار نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے والد کو بھی سمجھایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے نا. اور جیسے یہ رشتہ ہمارا پکا ہوا تو میں آپ یقین کریں میں اتنی دعائیں کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی اس عورت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ماں اپنی ہوتی ہیں. ہم بھی جب چھوٹی ایج میں تھے تو ہماری امی گزر گئی تھی، جو مجھ پہ وقت گزرا ہے وہ کسی اور بچے پر نہ گزرے نا. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہی صحت تندرستی دے دے، اپنے بچوں کی خود ماں بنے، خود ان کی تربیت کرے، انہیں بڑا کرے نا. میں اس کی صحت کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی نا. تو بس پھر کیا ہوا، ایک ہی دن میں میرا مطلب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، مہندی لگی، ایک ہی دن میں سب کچھ ہوا اور ایک ہی دن میں میری رخصتی ہو گئی نا. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں، ایسے میرے دل میں بھی خواہشات تھی. جب ہم چھوٹے تھے، کالج لائف میں تھے، تو مطلب دوستیں بات کیا کرتی تھیں تو میری بھی بہت زیادہ خواہشات ہوتی تھی کہ میری بھی بارات آئے گی، میرے ہاتھوں میں بھی مہندی لگے گی اور میرے بھی شادی کے فنکشن ہوں گے، میرا دولہا بھی آئے گا گھوڑے میں یا گاڑی میں مجھے لینے کے لیے، سارے رشتہ دار اکٹھے ہوں گے. تو میری بھی بہت ساری خواہشیں تھیں، میں اپنی شادی کی شاپنگ خود کروں گی، میں لہنگا لوں گی، میرے ہاتھوں میں مہندی لگے گی، بہت کچھ نا، میں اپٹن میں بیٹھوں گی. تو ہر لڑکی کی طرح میری بھی بہت زیادہ خواہشات تھیں نا. پر پھر ساری خواہشات کو دبا دیا کہ میں لڑکی نہیں ہوں نا، میں اب لڑکی کے درجے سے اوپر آ گئی ہوں، میرے قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے. تو بس اللہ کی رضا سمجھ کے میں نے سب کچھ قبول کیا. سب سے اچھی بات مجھے جس چیز کی خوشی ہے، میرا نکاح مسجد میں ہوا نا. تو میرا نکاح مسجد میں ہوا، بہت سادگی میں ہوا. ایک بس کھانے کی دیگ بنی تھی مختصر، بزرگ وغیرہ شامل ہوئے تھے میری مطلب نکاح میں. تو بس میرا 1-2 گھنٹوں میں نکاح ہوا اور پھر میری رخصتی ہو گئی. اچھا، رخصت ہو کر میں اپنی سٹی سے دوسری سٹی گئی تھی. مطلب میں بڑی ہوئی ہوں، پیدا ہوئی ہوں پنجاب میں، پنجاب سٹی میں. جب میرا رشتہ آیا تھا وہ بلوچستان سے آیا تھا. اب یہ نہیں ہے بلوچستان میرے لیے نیو ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے جو والد صاحب ہیں وہ وہیں کے ہیں، ہمارے کافی سارے ریلیٹیو وہیں کے رہتے ہیں. میرے والد صاحب وہیں کے ہیں، پر انہوں نے بھی پنجاب میں شادی کی تھی تو پھر وہ یہیں شفٹ ہو گئے تھے نا بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے. میری امی پنجاب سے تھی اور میرے ابو وہیں بلوچستان کے تھے نا.
تو اسی طرح میرے ہسبینڈ یعنی کہ بلوچستان کے تھے اور میں یہیں پیدا ہوئی ہوں، بڑی ہوئی ہوں، یہیں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، سب کچھ نا ادھر ہی تھا پنجاب میں۔ تو جب میری شادی ہوئی تو میں گئی بلوچستان، تو جیسے ہی میں مطلب گئی بلوچستان شادی کر کے، تو وہاں مجھے میں تو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میری جو مطلب سوتن ہے، جو مطلب اس ٹائم بہت زیادہ خوش تھی، منتیں کر رہی تھی کہ آپ میرے ہسبینڈ سے شادی کر لو، میری بچوں کی ماں بن جاؤ نا۔ تو ایک دم سے اس میں اتنی پاور آ گئی تھی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، مجھے گھر سے نکال دیا، میری لڑائی کی مجھ سے۔ تو میں وہی ایک رات جو تھی وہ میں اپنے نند کے گھر رہی تھی۔ صبح جیسے ہی سورج نکلا تو میرے ہسبینڈ وہاں سے لے کر مجھے واپس آ گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے میرے لیے ایک گھر لیا سٹی میں نا، تو ایک چھوٹی سی سٹی میں میرے لیے گھر لیا۔ تو میں کچھ عرصہ وہاں رہی۔ وہاں جب میں رہی تو وہاں میرے ہسبینڈ کے سارے رشتہ دار آتے تھے، سب کی میں نے بہت زیادہ خدمتیں کی۔ سب لوگ شادی ہوتی ہے نا تو نندیں وغیرہ، جیٹھ وغیرہ، مطلب پورے خاندان میں دعوتیں ہوتی ہیں، پر میرا یہ تھا کہ سب کی دعوتیں میرے گھر ہوتی تھی، سارے رشتہ دار میرے سسرال والے میرے گھر آتے تھے، اور سب کے لیے میں اکیلی سارا اتنا کھانا بناتی تھی، برتن دھونا، کام کرنا، سب کچھ کرنا نا۔ تو سب کچھ میرے سر میں آ گیا تھا، ہینڈل سب کو میں نے ہینڈل کیا۔ ایک دن بھی مجھے آرام کا نہیں ملا نا۔ وہ کہتے ہیں نا دلہن جب شادی کر کے جاتی ہے، اس کی ساس وغیرہ رشتہ دار کہتے ہیں کہ جب تک ہاتھ کی مہندی نہیں اترے گی تو دلہن سے کوئی کام نہیں کروانا۔ پر میں نے تو صبح شادی والے دن صبح اٹھ کر ناشتہ بھی خود بنایا نا، سب کے لیے، بلکہ سب کے لیے کھانے وغیرہ بنائے۔ تو بس میری لائف سٹوری، اگر آپ میں سے کوئی بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ لوگ میرے پرانے ولاگ واچ کر رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بتایا ہوا ہے، اور آج کا ولاگ ڈالنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے، اپنی ایسی بہنوں کے لیے کہ اگر کوئی کسی شادی شدہ سے شادی کر رہی ہے، اور میں اس تمام بہنوں کو یہی کہوں گی کہ اگر مطلب آپ کے کسی کی اگر وہ بیوی نہیں ہے، مر گئی ہے، اور مطلب یا طلاق یافتہ ہے، یعنی اس کی زندگی میں پہلی عورت نہ ہو، تو پھر آپ شادی کریں نا۔ اگر اس کی لائف میں پہلی عورت بھی موجود ہے، آپ دوسری بننے جا رہی ہیں، تو آپ ایسا قدم بالکل بھی نہ اٹھانا۔ حتیٰ کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، میری بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، میری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کے ہر لمحات میں میرا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے اپنی نظروں سے کہ میں ہر چیز میں سچی ہوں نا۔ میں نے ہر طرح سے برداشت کیا ہے، ہر طرف سے برداشت کیا ہے، میں نے کبھی ان سے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی ان سے، نہ ہی ان کے رشتہ داروں سے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا نا۔ تو اس وجہ سے وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ خیر، جکم آباد سٹی میں میرا جو چھوٹا سا شہر سٹی میں گھر تھا، تو وہ بھی میرے سسرال والوں سے برداشت نہ ہوا، میری سوتن سے برداشت نہ ہوا، تو وہ ڈیلی مطلب اپنے ہسبینڈ سے لڑائی کرتے تھے، یہ وہ کہ تم نے یہاں گھر کیوں لے دیا اسے، یہ گھر بیچو اسے وہیں پنجاب پھینکو، یہ پنجاب کی ہے اسے وہیں پھینکو، اسے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آخر میرے ہسبینڈ مجبور ہو کر انہوں نے وہ گھر بیچ دیا تھا، اور میں اپنی لائف کے میں نے 3 سال اپنے باپ کے گھر گزارے۔ میری پہلی بیٹی وہیں پیدا ہوئی، میری دوسری بیٹی، جب میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ملتان سٹی میں چھوٹا سا گھر دیا، جس گھر میں رہتی ہوں وہ 2 مرلے کا گھر ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے چھت دی ہے نا۔ میں دن رات روتی تھی اپنے باپ کے گھر میں، لوگوں کی بھی باتیں ہوتی تھی کہ اس کی قسمت دیکھو نا، کہ بچپن میں اپنے بہن بھائیوں کی ماں بنی، انہیں پالا بڑا کیا، پھر اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، یہ باپ کے گھر بیٹھی رہی، پھر شادی بھی ہوئی شادی شدہ سے، پھر اس کے بعد یہ گئی سسرال سے بھی اسے نکال دیا گیا، باپ کے گھر پڑی ہوئی ہے نا۔ اور اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہوئی ہے، بیٹیوں کا ساتھ ہے اور گھر نہیں ہے، پر اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ آخر میرے ابو کی محنت سے میرے لیے 2 مرلے کا گھر خرید ہی لیا نا۔
تو اب میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور 5 سال بعد میری بڑی بیٹی 5 سال کی تھی تو اب میں پہلی بار سسرال گئی تھی۔ تو جب وہ عورت کو میرے ہسبینڈ نے بہت زیادہ دنیا والوں نے سمجھا کر، مطلب جو میرے ہمدرد تھے نا، اسے احساس ہوا تو 5 سال بعد اس نے اجازت دی۔ پرانے ولاگ میں واچ کرنا ہے، میں نے اپنی سوتن بھی دکھائی ہوئی، اپنا ولیج بھی دکھایا ہوا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی نیو واچ کر رہا ہے تو پرانے ولاگ ضرور واچ کرنا۔ اگر آپ لوگوں نے میری سوتن، میرا گاؤں، میرے ہسبینڈ کے پہلے ہی بچے دیکھنے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ جائیں گے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کی پہلی بیوی سے جو 5 بچے ہیں ان کی ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے نا، تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھے۔ اور پیاری یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ میری سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کرنا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس پڑھ کے، اور ویڈیو کو لائک ڈن ضرور کر دیں اور میری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ چینل چلے اور میں اس پر کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر پاؤں نا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو شادی میں کچھ دوں نہ دوں، 1-2 مرلے کا گھر ضرور۔ میری سوچ، میرا ارادہ، میری نیت صاف ہے، میرا دل بہت زیادہ صاف ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے، میرے تمام نیک خواہشات کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ اور ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور میری خواہشات بھی یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کر لوں نا۔ میری امی جب ہمارے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے میں اس دنیا سے جلدی چلی بھی جاتی ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں، کچھ نہ کچھ سوچ کر جاؤں، اچھا نا۔ اگر میں بھی اس دنیا سے جلدی چلی جاتی ہوں تو میرے بچوں کے لیے کچھ ان کے مستقبل کے لیے میں بنا کر جاؤں نا۔ تو میری یہی خواہش ہے، میرا چینل اگر کامیاب ہوا، اگر اس میں سے انکم آنا سٹارٹ ہوئی تو اس کا پیسہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھوں گی نا، کمیٹی ڈالوں گی، اور اس میں سے گھر لوں گی، ایک بڑا گھر لوں گی، اس میں سے 2-2 مرلے کے ایک مکان میں اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے بناؤں گی نا۔ تو بیٹی کے لیے دہیج ہونا، مکان ہونا، چھت ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو کسی نے سچ کہا ہے نا، بیٹی کا تو کوئی گھر بھی نہیں ہوتا، میکہ ہوتا ہے وہ بھی بیٹی کا نہیں ہوتا۔ میکے سے جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ جب بھی میکے میں آتی ہے تو میکہ اس کا نہیں رہتا نا، وہ ان کی بھابھیوں کا، بھائیوں کا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب سسرال جاتی ہے تو سسرال میں بھی اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، تو سسرال بھی ان کی ساس کا، ان کی نندوں کا، ان سب کا ہوتا ہے نا۔ تو جو اسے ایک کمرہ دیا جاتا ہے وہ کمرہ بھی اس کا خود کا نہیں ہوتا۔ تو وہی نا، اب دیکھو نا، مجھے یہ لگتا ہے جب میں میکے 3 سال گزارے تو میکے میں بھی مجھے بہت مشکل وقت تھا، میرا بہت زیادہ مشکل وقت تھا، بس اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی کو بھی نہ دکھائے نا۔ اور اسی طرح جب میرے سسرال میں گئی تو میرا سسرال سے مجھے نکال دیا گیا کیونکہ وہاں میرا کوئی گھر نہیں تھا۔ پھر جب ہسبینڈ نے میرے لیے چھوٹا سا گھر لیا تو وہ بھی لوگوں کو برداشت نہ ہوا نا، وہ بھی گھر مجھ سے چھین لیا گیا، وہ گھر بھی میرا بیچ دیا گیا۔ تو اب میرے باپ کا خریدا ہوا گھر، یہ 2 مرلے کا جو گھر ہے، یہ میں اسے اپنا مانتی ہوں نا، یہ میرا اپنا ہے۔ یہاں سے مجھے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے نکلو نا۔ تو اس لیے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جو ماں باپ کا دیا ہوا بیٹی کے لیے جو چیز ہوتی ہے نا وہ اسی کی ہوتی ہے، اسی کا ہی حق ہوتا ہے نا۔ جب بھی اس میں کوئی بھی مشکل وقت آئے، جو بھی آئے، تو اس کے پاس چھت ضرور ہونا، اسے چھت سے نکالنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ تو بس میں خود بھی اور میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ ہم لوگ جو بیٹیوں کے بارے میں کے لیے بچپن سے ہی اتنے دہیج دیتے ہیں، بہت زیادہ دہیج دیتے ہیں، ان سب سے اچھا ہے کہ ہم بیٹی کو ایک گھر دینا، گھر دیں۔ گھر بہت ضروری ہے بیٹی کے لیے۔ چلے، آج کی ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو رہی ہے، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا پیاری یوٹیوب فیملی۔ انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نیو ولاگ کے ساتھ، ایک نیو صبح کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔